हाय, मैं हूं नजम अलवी। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, जो कि आप रोज़ ही देखते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल, आप लोग, शुक्रिया आपका, और लाइक भी कर रहे हैं। और उसी तरह आपके राइट साइड पे लाइक का बटन है, सब्सक्राइब का बटन है, जैसे आप रोज़ करते हैं। फिर अगर आप नए हैं और आपका बटन अगर रेड है राइट साइड पे सब्सक्राइब का, तो उसको प्रेस कर दें, तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा हमारे चैनल। लाइक करें और क्या कहते हैं, कमेंट्स में लिखें अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है। खैर, बात हम ये कर रहे थे कि चीन का अखबार ग्लोबल टाइम ने ये छापा है कि भाई चीन अपने इलाक़ों को तो नहीं छोड़ेगा। इंडिया के गले की हड्डी जो बने हुए आजकल इलाके, लद्दाख के इलाके में चीन ने जिस तरह कब्ज़ा किया है, तो इंडिया मीडिया तो खामोश है। इंडियन मीडिया जो है आजकल बिल्कुल सुन हुआ है, यानी हाथ पांव फूल गए हैं बेचारे। दिन रात बोलते थे कि हमने पाकिस्तान में घुसपैठिए आ गए हैं और ये हो गया है, कबूतर, टिड्डियाँ, कछुए, सांप, चींटियाँ। अच्छा, वैसे हमारी चींटियाँ तक आईएसआई में, मुझे अभी पता लगा, ये अभी कुछ देर पहले मैंने चैनल देखा, तो हम लोग, अच्छा इसीलिए तो हम लोग नंबर वन है। हमारी आईएसआई जो है नंबर वन, पता है क्यों है? हमारी तो चींटियाँ भी जासूसी करती हैं। यानी हमारी चींटियाँ जो बॉर्डर से उधर जाती हैं और सारे राज ला के हमें बता देती हैं। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। मुझे वैसे हैरत की बात है, अमेरिका जो है वो भी परेशान हो गए यार, किस किस्म के लोग हैं यार। याजूद माजूद तो हम चाइनीज़ को कहते थे, ये कौन सी कौम पाकिस्तानी आ गई जिनकी चींटियाँ भी आईएसआई में है। कबूतर तो थे ही, कबूतर हैं हमारे यहाँ आईएसआई में, और हमारे यहाँ क्या कहते हैं, चिड़ियाँ हैं, तोते हैं, और कई दफ़ा तो जो हमारी तरफ से पतंग कट के जाती है उसको भी इल्ज़ाम लग जाता है आईएसआई पे। अब ज़ाहिर बात है, जब हम इधर से पतंग उड़ाएंगे, कटेगी तो उनके इलाके में चली जाएगी, हम उधर से बॉर्डर पार करके तो हम अपनी पतंग लूटने नहीं जा सकते। तो जब पकड़ी जाएगी तो ज़ाहिर बात है इल्ज़ाम तो लगना है भाई। हमारी पतंगे तक जो है उसके ऊपर हम लिख के भेज देते हैं मैसेज, हैं कि सरदार जी की हाल है जी, तुसी ठीक हो, ये लिख के भेज देते हैं हम, और वो जासूसी होती है। नहीं, उसका जो है वो, जब वो एक कोड होता है ना, अब उस जब कोड को खोलते हैं तो जो चाहे आप लिख दें, ठीक है ना। आपके इलाके में पतंगिरी, आप जो चाहे लिख दें। खैर, लद्दाख के इलाके में जो है चाइनीज़ ने कब्ज़ा कर लिया, एक बड़े इलाके में कर लिया है, और इंडिया हाथ पांव मार रहा है, रो रहा है कि खुदा के वास्ते हमारा इलाका छोड़ दो। कंधे पे बंदूकें हैं लेकिन पत्थर से लड़ रहे हैं आजकल बॉर्डर पे। जब जब हाथ पांव फूल जाते ना, तो आदमी सोचता है कि दूसरा वाला गोली ना चला दे, तो पत्थर से लड़ो। तो पत्थर से बेचारे लड़ रहे हैं आजकल। वैसे तो वीडियो जो आ रही हैं, उन वीडियो में जो है बेचारे, एक वो भारतीय फौजी को उन्होंने मारा पीटा, तो वो कह लगा हमें अपने पास ही रख लो, क्योंकि हमारी तरफ तो चने की दाल भी गली हुई आजकल नहीं मिलती, और रोटी भी ठीक से नहीं मिलती है। और कई भारतीय फौजियों को चाइनीज़ ने अपना खाना खिलाया है। अब ये नहीं पता कि बटेरे खिलाई हैं या चिमगादड़े खिलाई हैं, क्या खिलाई हैं, लेकिन ये अपना खाना उन्हें के वेजिटेरियन, वो तो खैर इस किस्म के वेजिटेरियन है कि कोई जानवर नहीं छोड़ते, लाल बेक वगैरह, और इंसान तक खा जाते हैं वो। तो उन्हें मौका मिले, आधी आर्मी इंडिया की हो सकता है खा पी के बराबर कर दे। खैर, ये तो मजाक की बात है, लेकिन ये कि दोनों मुल्क के दरमियान जो है टेंशन बहुत है, और अल्लाह ताला सब्र दे। और क्या कहते हैं, परसों सोएम है, और फिर उसके बाद 40 दिन के बाद हम लोग हैं, 40वां होता है। तो अगर उन्होंने हमें वीज़ा वगैरह दिया तो हम 40वें वगैरह में भी शामिल हो जाएँ, क्योंकि लद्दाख तो गया, लद्दाख तो गई हो रे, लद्दाख तो गई हो, यही कहते हैं ना आप अपनी फिल्म में, तू तो गई हो। तो बस लद्दाख का इलाका जो है चाइना ने दोबारा कब्ज़ा कर लिया है। और अब तुम पाकिस्तान के बारे में रोना धोना अभी तक मचाया हुआ है। ख़बरों से ऐसा लग रहा है कब्ज़ा ही नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको एक ख़बर देता हूँ कि इंडिया ने फैसला कर लिया है कि हम चाइना से लड़ तो नहीं सकते, तो हम चाइना को वो इलाका वापस कर दें। अभी वो कहना शुरू कर दें वो तो उन्हीं का था, वो इलाका तो उन्हीं का था, वो अपने इलाके में आके बैठ गए। हमने तो कब्ज़ा किया हुआ था, लेकिन हमने ये फैसला किया हुआ था पहले से ही कि ये इलाका हमने उन्हों ही देना है। तो यही होगा आखिर में, ख़बरें जो है ना वो खिसियाने बन के जो है इसी किस्म की ख़बरें देंगे। एक तो मैं परेशान हो गया था, उनका टीवी जो है जब खोलो पाकिस्तान, जब खोलो पाकिस्तान, और बिठाई हुई भी ऐसी खातून है जो कि नाक से आवाज़ें निकालती हैं, पाकिस्तान ने कबूतर भेज दिया है, कबूतर जो हैं उसके पंजे जो हैं, जिस किस्म के वो बूट पहना है वो पाकिस्तान के फ़ौजी बूट नज़र आ रहे हैं। और वहीं का जो है इमरान खान की पेशावरी चप्पल भी पहन के आ गए थे, कबूतर सुनाए। तो बेचारे बहुत परेशान थे। खैर, वो खातून अब थोड़ा सा बोलना
ख़त्م کر دیا. شاید میری ویڈیو دیکھ لی بیچاری کو جو ہے احساس ہو گیا کہ بھئی ناک سے نہیں، کم از کم میں منہ سے خبریں پڑھ لوں. لیکن یہ کہ بڑی اچھی خاتون ہے اور اچھی خبریں پڑھتی ہیں اور بہت مشہور ہے ماشاء اللہ سے. اور بس یہ کہ آدمی اچھے منہ پہ جھوٹ اچھا نہیں لگتا نا. اگر آپ سیدھا سیدھا کہہ دیں بھئی کبوتر جاسوس کیسے ہو سکتا ہے، آپ سیدھا کہہ دیں کہ ہم نے ایک ماسی مصیبتیں پکڑی ہے اور اس کا تعلق فلاں فلاں سے ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آج کل کے جو جدید دور جو ہے، جو کہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹھیک ہے نا، سرفیس ویب، ڈیپ ویب اور ڈارک ویب کا زمانہ ہے. تو بھئی ڈارک ویب میں تو کوئی پکڑا ہی نہیں جاتا. ڈارک ویب کے ذریعے راز ادھر ادھر کیے جاتے ہیں. پوری دنیا کی ایجنسیاں جو ہے ڈارک ویب استعمال کرتی ہیں. جتنے کرمنل ہیں، جتنی اسلحے کی ڈیل ہوتی ہیں انڈر کور، وہ ڈارک ویب میں ہوتی ہیں. ڈیپ ویب جو ہے وہ بینکنگ سسٹم کے پاس یا بڑے ویب سائٹس کے پاس ہے. لیکن ڈارک ویب میں سارے کام ہو رہے ہیں. تو بھائی یہ کبوتر اور کوے بھیجنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے نا، ہمیں کبوتر بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے کبوتر آپ کے یہاں ہیں. آپ کی آرمی میں جو ہے، آپ ذرا پتہ وتہ لگائیں آپ اپنی آرمی میں کہ بھئی کتنے ہماری طرف لوگ ہیں جو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے، ہم نے بڑی کہانیاں پڑھی ہیں. جو لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں مشن کے بعد تو وہ اپنا سفر نامہ تو لکھتے ہیں، اور سفر نامے میں جو کام کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے ملک کی محبت کی خاطر، وہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں بھی آپ کے لوگ ہیں. اب پچھلی حکومت جو تھی، جو نواز شریف ہے، وہ آپ ہی کے تو لوگ تھے، ٹھیک ہے نا. مودی پاکستان حکومت کے بلاوے پہ تو نہیں آتا، لیکن نواز شریف کے یہاں جو ہے پتہ نہیں کیا تھی، ختنہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، کوئی ولیمہ یا بچے کا کچھ تھا، عقیقہ وغیرہ، اس میں مودی صاحب شامل ہو گئے تھے. بغیر اطلاع دیے آ گئے تھے. ویسے تو آتے نہیں ہیں. بس انہوں نے کہا چلو اسی بہانے آئے اور گلے والے ملے. اپنے بھائی کے گھر آئے تھے نا، وہاں رائیونڈ میں ان کے بھائی رہتے ہیں. نواز شریف نام ہے، پتہ نہیں دوسرا نام راکیش یا راکیش روشن یا رتک روشن یا اسرانی، پتہ نہیں کیا نام ہے دوسرا. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں جو ملک میں، ہمارے ملک میں جو آ کے انہوں نے نام اپنا رکھا ہے وہ نواز شریف رکھا ہے. اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی حکومت، بہت کامیاب حکومت رہی ہے. کیونکہ جب وہ آئے تھے تو ہمارے پاس قرضہ ہمارے اوپر بالکل نہیں تھا، لیکن انہوں نے اتنا قرضہ لیا اور اتنی ڈیولپمنٹ کی ہے کہ اگلے 40 سال تک ماشاءاللہ سے ہم ان قرضوں کی قسطیں دیتے رہیں گے. اور انہوں نے جتنی بھی ڈیولپمنٹ کی ہے نا، انہیں یہ ضرور پتہ تھا کہ بھئی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور ہم نے تو یہ دینا نہیں ہے. ہماری یہ جتنا جو قرضہ ہے یہ کراچی ادا کرے گا. جس طرح کراچی اسلام آباد کو پال رہا ہے، اس طرح پورے ملک کے قرضوں کو بھی پال رہا ہے. کیونکہ کراچی کا بجٹ ہی اتنا ہے اور وہاں تو ہمیں لگانا ہی پڑتا. کراچی میں تو روڈ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پاگل ہے وہ لوگ یار. جس کی حکومت ہے بس ادھر ہی لگتا ہے. تو وہ اسلام آباد جو ہے وہاں سے تو ایک پائی اسلام آباد کما کے نہیں دیتا ہے، لیکن کھاتا ہے. ساری روڈیں، سارا کچھ سب کراچی کا ہی پیسہ لگ رہا ہے وہاں پہ. سارے چور، اور یعنی وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جو انہیں بولے جائیں. اب تو وہ برے الفاظ بھی ختم ہو گئے جو ان کے لیے استعمال کیے جائیں. کیونکہ عوام جب پریشان ہوتی، بھائی دیکھو سیدھی سی بات ہے، باہر ملکوں میں جیسے یورپ ہے، انہوں نے بیسک جو آئٹم ہے، آٹا، دال، چینی، چاول، یہ کھانے پینے کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ اتنی سستی کی ہوئی ہیں کہ عوام افورڈ کر سکتی ہے. ان کی سکت میں، ان کی سیلری کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں آپ لوگوں نے آٹے دال پہ بھی قبضہ سیاستدانوں نے کر لیا. اپنی شوگر ملیں سب کچھ کھول لیا اپنی مرضی کے. اپنے ہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہی مل کے طے کرتے ہیں کہ یار کہاں تک عوام یہ آٹا کلو کے حساب سے خرید سکتے ہیں، اور اتنا مہنگا کر دیتے ہیں. بس یہ حساب لگاتے ہیں کہ اگر ہم آٹا جو ہے پہلے 10 روپے کلو تھا، مشرف دور میں آٹا 10 روپے کلو تھا. نواز شریف نے اتنا ملک کی ترقی دی ہے کہ 10 روپے سے 50 روپے کا ہو گیا. جب چھوڑ کے گئے تو 40-50 روپے کا آٹا ہو گیا تھا. اور پھر ظاہر بات ہے ایک بار جب بڑھ جاتی ہے قیمت تو پھر نیچے لانا مشکل ہے. آپ خود یہ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ چینی کا اسکینڈل ہے، قیمتیں کم نہیں کر رہے. عمران خان کہہ رہا ہے 70 روپے لیٹر پیٹرول بیچو، پوری دنیا میں آدھی قیمت کا ہو گیا ہے. لیکن یہ لوگ 70 روپے کے تو 150 روپے بیچ رہے ہیں. یعنی جو ہائی آپٹین یا دوسرا جو ہے جس کا جو ہے وہ قیمتوں کا کنٹرول گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب بے شک ہائی آپٹین میں وہی تیل بیچ رہے ہوں جو 70 روپے لیٹر کے حساب سے طے ہوا ہے، وہی تیل جو ہائی آپٹین کے اگر بیچ رہے ہوں. ساری بات ہے ہمارے تو سب کچھ چلتے رہے، ہمارے کوئی چیک تو کرنے آتا نہیں. اگر آپ پیٹرول پمپ جائیں اور 1 لیٹر کی بوتل لے جائیں اور آپ کہیں کہ اس میں 1 لیٹر تیل دے دو، وہ کبھی نہیں دے گا. آپ لکھ لیں وہ لیٹ جائے گا، آگ لگا لے گا اپنے آپ کو، لیکن اس بوتل میں 1 لیٹر تیل ڈال کے نہیں دے گا. پتہ ہی کیا کہے گا نہیں حکومت نے منع کیا اور اس سے جو ہے یہ ٹیررسٹ اٹیک ہو سکتا ہے.
چاہے آپ اس سے کہیں بھائی پہلے اس میں 1 لیٹر تیل ڈال دو، پھر اس کو میری موٹر سائیکل میں ڈال دو 1 لیٹر، نہیں کرے گا، کیونکہ بوتل آدھی بھرے گی. کیونکہ آپ 1 لیٹر جب تیل لیتے ہیں اور وہ جب مشین اس کی گھومتی ہے تو ان کے پاس ایسی ٹرک ہوتی ہے کہ وہ تیز دباؤ ہلکے دباؤ وہ اٹھا کے جو ہے آدھا لیٹر ہی پڑتا ہے اور 1 لیٹر کے پیسے وصول کر دیتے. تو ادھر بھی 4-5 پوائنٹ 10 پوائنٹ یا ٹھیک ٹھاک پیسے مارتے ہیں، پھر پیٹرول کی قیمت میں پیسے مارتے ہیں. لیکن سب سو رہے ہیں، عوام ذلیل ہو رہی ہے، عوام کے ٹیکس سے یہ جاہل لوگ جو ہے پل رہے ہیں. ان کے بچے باہر ملکوں میں پڑھتے ہیں، عوام کے ہمارے عوام کے اور ہمارے بچوں کے اسکولوں میں جو ٹاٹ اور کرسی اور کچھ نہیں دیتے ہیں، انہی پیسوں کو ادھر لگا دیتے ہیں آپس میں، اور اوپر کے سب لوگ جو ہیں مل بانٹ کے کھا رہے ہیں. تو سب متفق ہیں. یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ فلاں آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ہوگا. وہ بھی چور ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں نا کہ کچھ کریں گے، وہ بھی چور ہیں. بس تھوڑا سا کام یہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے پرانے لوگوں کی، کیونکہ پھر ان کی باری ہوتی ہے نا لوٹنے کی. ظاہری بات ہے، وہ کہتے ہیں یار ساڑھے واسطے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، تو اب یا تو ہمیں اس میں سے حصہ دو جو پرانا لوٹا ہے. ریکور جو پیسہ ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے وہ آج تک نہیں پتہ لگا. ٹھیک ہے نا، 2 ارب روپے جو ہے وہ بلوچستان کے جو وزیر تھے، پتہ نہیں کیا نام تھا، وہ جو کہتے تھے نا کہ وہ ڈگری ہوتی ہے چاہے جعلی کیوں نہ ہو. تو ان کے کسی کے گھر سے جو ہے 2 ارب روپے نکلے تھے، وہ پیسے کہاں گئے نہیں پاتا. ایان علی کے پاس پیسے نکلے، الزام جس پہ لگا اس کو نہیں پکڑا، وہ بیچارہ جو ہے بھنڈیاں کھا رہا ہے لیٹا ہوا بستر پہ ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے نا. وہ جو تھے دوسرے ایک اور صاحب تھے جو ضیاء الدین میں پکڑے گئے تھے، ان کے جانی واکر کی بوتل نکلی تھی، وہ کلر شہد کا اور وہ وسکی کا کلر ایک ہی ہوتا ہے، تو کہنے لگے شہد بھرا ہوا تھا اس بوتل میں. اب اس بوتل میں شہد کون رکھتا ہے یار؟ شہد کی بوتل ہمیشہ چوڑے منہ کی ہوتی ہے، چھوٹے سے منہ کی بوتل کیونکہ شہد تو جم جاتا ہے تو اس میں کیوں رکھے گا. خیر اب سلیے بہانے، لیکن عدالت جو ہے نا وہ ان کی باتیں فوراً مان لیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے سب کی ویڈیو بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ فرانس کا جو ہلٹن ہوٹل کے نام سے بہت ساری فلمیں آئی تھیں نا، آپ نے دیکھی ہوں گی. سیدھے تو نہیں ہیں، آپ ساری فلمیں دیکھی ہوں گی. تو یہ فرانس کے ہلٹن ہوٹل کی جو فلمیں تھیں نا، اسی طرح کی فلم ان لوگوں کی سب کی بنا کے رکھی ہوئی ہے. موقع کا انتظار کرتے ہیں کہ بھائی جب بلیک میل کرنا ہوتا ہے تو وہ پریمیئر شو چل جاتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ جو ہے معافی تلافی کر کے اور دوبارہ جو ہے ماشاءاللہ سے جو ہے راہ راست پہ آ جاتے ہیں. اور انہیں آتا ہے ہمارے لیڈروں کو کہ کس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے ماشاءاللہ سے، اور کون جو ہے کون مولی کھا کے ان کی بات مان لے گا اور کون بینگن کھا کے مانے گا. کیونکہ کھلائی بلائی تو چلتی رہتی ہے نا. بے ظاہری بات ہے، ہر آدمی بکتا ہے اس دنیا میں، ہر چیز بکاؤ ہے. اور جو کہتے ہیں نا نہیں ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. سب بکاؤ ہے. یہ ہے اسلام بکتا ہے، اسلام کو بیچ رہے ہیں. اسلام بیچتے نہیں ہیں کیا؟ وہ جو بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں اس میں وہی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، آیت الکرسی کا ترجمہ اور قل واللہ سنا دی اور 3-4 باتیں کر لی، اور کیا کہتے ہیں اسپیکنگ پاور ہوتا ہے ان کے پاس. لوگوں کو جو ہے اس قسم کے قصے سناتے ہیں کہ لوگ واہ جی واہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے بس اللہ تعالیٰ پہنچنے ہی والا ہے ان کے پاس. تو اس کے بعد وہ پیسے دے دلا کے پورا اجتماع، جیسے ایک فنکشن ہوتا ہے نا جس میں لوگ گانے گاتے ہیں، اسی طرح وہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں. خیر چلو نعوذ باللہ، وہ تو خیر اسلام کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کہ پیسے کیوں لیتے ہیں؟ کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں آپ پیسے نہیں، چادر لے کے جو ہے لائنوں میں چل رہے ہوتے ہیں اور لوگ جیب سے نکال کے پیسے ڈال رہے ہوتے ہیں. اور ایک کارٹون نما آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو اسلام کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، ہری پیلی نیلی جو ہے پگڑیں باندھی ہوئی ہوتی ہیں، اور بس اپنے آپ کو شو ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی نعوذ باللہ کوئی خلیفہ بیٹھے ہوئے ہیں، خلیفہ وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس قسم کا تصور دیتے ہیں. اور ظاہری بات ہے جیسے کہ سب کہہ چکے ہیں، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، اور پکچر ابھی باقی ہے. ہمارے یہاں بھی وہی یہی ہے، یہ پکچر ختم نہیں ہوگی، یہ پکچر قیامت تک چلے گی. اور بڑا افسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ بھئی دنیا میں ہی کم از کم یہ تو بتائے کہ یار سزا ہے، کیونکہ لوگوں کا یقین اٹھتا جا رہا ہے کہ یار قیامت کے دن سزا ان لوگوں کو ملے گی بھی، یا وہاں بھی نوٹ ووٹ چلا لیں گے یا کوئی گرائی وائی. اب ظاہری بات ہے، اب دیکھیں یہ بھی تو رشوت ہی ہے نا، کہ اب مزار پہ جا کے جو آدمی سو رہا ہے، جس کو اپنی مغفرت کی فکر پڑی ہوئی ہے، آپ اس سے کہہ رہے ہو یار ساڑی ہیلپ بھی کر دو، یعنی ہمیں بھی لے کے چلو جنت میں. اب جنت کا لالچ ہے، جنت دیکھی نہیں ہے کسی نے کہ جنت کیسی ہوگی، لیکن جنت کا خیر لالچ کیا ہے. اب ظاہر ہے جنت کا مطلب ہے کہ
ایک جگہ ہے جو سکون کی ہے اور ایک جگہ جو ہے کانٹوں کی ہے، ٹھیک ہے نا. اب جو کانٹوں پہ جائے گا وہ کانٹے جھیل کے دوبارہ جنت میں ہی آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے سب کو معاف کر دے، کوئی نہ کون سی زیادہ پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ سے محبت دلانے کے بجائے ہمیں ڈرایا جاتا ہے، اتنا خوف پیدا کر تم نے یہ کیا تو بس تمہاری جو ٹانگیں لتہ کٹ جائیں گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ ظالم تھوڑی ہے. یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ رحم دل ہے، دوسری طرف پھٹ سے ایک قصہ مار دیتے اٹھا کے ڈرانے کے لیے کہ بھئی جلدی سے یہ ہماری جھولیوں میں اور گلوں میں پیسے ویسے بھر دو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے. یار ریٹ ہی بتا دیا کرو بھئی، مہینے کا باندھ دیتے ہیں نا. اب جیسے دیکھیں پولیس ہر ٹھیلے والے سے بھتہ لیتی ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ کو سب پتہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے لیکن نیب کو نہیں پتہ. وہ کیا کہتے ہیں، اینٹی کرپشن کو نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ. اینٹی کرپشن والے ایئرپورٹ پہ کبھی آتے ہی نہیں، کراچی ایئرپورٹ پہ یا پنڈی ایئرپورٹ پہ یا لاہور ایئرپورٹ پہ، جہاں پہ پردے کے پیچھے لے جا کے وہ لوگ جو پیسے اور جوڑ توڑ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اس وقت وہ سب آنکھیں بند کر لیتے ہیں. وہ آنکھیں بس وہاں پہ کھولتے ہیں جہاں پہ ان کی چادر کھینچنے کا وقت آتا ہے، یا وہ ڈرتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی آگے کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے اور ہماری جو ہے مونوپلی ختم نہ ہو جائے، ہماری بے ایمانی چور بازاری ختم نہ ہو جائے. تو وہاں پہ تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، لیکن وہاں آنکھیں نہیں کھلتی ہیں جب یعنی کسی بھی ہمارے ماشاءاللہ سے کسی بھی شہر میں لاہور ایئرپورٹ یا دوسرے اسلام آباد ایئرپورٹ جب آتے جاتے ہیں تو وہی لوگ جو ہیں وہ لائنیں توڑ کے اور ڈائریکٹ گزر جاتے ہیں اور ان کو جلدی نکال دیا جاتا ہے کہ بھئی ان کو روکو نہیں، کہیں پتہ نہ چل جائے کہ ہم رشوت لے رہے ہیں. جبکہ پتہ سب ہے کیونکہ انہی کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ کون کہتا ہے، وہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ایمبیسیوں میں بھی وہی انہی کے گرائی ہوتے ہیں اور آگے بھی انہی کے ہوتے ہیں. ہر جگہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ پکڑیں گے کیسے؟ ہر جگہ تو اپنا رشتہ دار بیٹھا ہے، پکڑیں گے کیسے؟ پولیس والوں کا بھی یہی ہے. پورے پاکستان میں اپنے اپنے صوبوں کی پولیس ہے، لیکن سندھ میں پولیس جو ہے وہ پنجاب کی ہے. یعنی مزے کی بات ہے، کراچی میں کراچی والوں کو کوئی جاب واب کچھ نہیں ملتی ہے کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے. انہوں نے وہ جو ظاہری بات ہے، اب کیا کیا جائے، ان کو جاب نہیں دینی، باقی سب کو جاب ملتی ہے کراچی میں. اب سندھ کا آدمی پنجاب چلا جائے اس کو جاب نہیں ملتی، وہ کہتے ہیں سندھ کا ڈومیسائل ہے وہیں ملے گی، لیکن خود سندھ میں آ کے جاب کر لیتے ہیں. آپ ہر تھانے میں اٹھا کے دیکھیں تو سندھ کے کتنے لوگ ہیں، دوسرے کتنے لوگ ہیں. خیر چلیں کوئی بات نہیں، کراچی ایک منی پاکستان ہے، سب کو ملنی چاہیے. اب ظاہری بات ہے خوب لوٹو. یعنی پشاور سے زیادہ پٹھان کراچی میں ہے. جب مردم شماری ہوتی ہے تو ان کو نہیں گنا جاتا، ٹھیک ہے نا. پنجاب کی آدھی آبادی کراچی میں ہے، لیکن جب سینسز ہوتے ہیں یعنی مردم شماری ہوتی ہے، لوگوں کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ اس صوبے میں کتنے لوگ ہیں، تو صرف ان کو گنا جاتا ہے جو کہ وہاں کے رہائشی ہیں. اب کراچی کے رہائشی یا وہ سندھ کے رہائشی جو ہیں وہ صرف کراچی والے اردو اسپیکر کو کہا جاتا ہے اور سندھیوں کہا جاتا ہے. باقی جو دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے ہیں ان کو دوسرے صوبوں میں ہی گنا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کراچی کی آبادی جو ہے 1 کروڑ کم دکھائی جاتی ہے، اور کم دکھانے کی اصل وجہ پاکستان کی یہ سندھ کی آبادی کہہ رہا ہوں، کراچی کی بات نہیں کر رہا. سندھ کی آبادی کم دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر جب سینٹرل گورنمنٹ جب لوگوں کو جو ہے بانٹ رہی ہوتے پیسے، تو ظاہری بات ہے اس کو پیسے اس شہر کو زیادہ دیتی ہے جہاں زیادہ آبادی ہوتی ہے، جہاں کم ہوتی ہے ان کو کم دیتی ہے. تو ایک تو اس طرح ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک یہ ہے کہ 95% پیسہ ٹیکس جمع ہوتا ہے کراچی سے، کراچی کی پورٹ کماتی ہے، پھر دوسرے اور سارا بزنس. ظاہری بات ہے کیپٹل رہ چکا ہے نا، وہ بڑا سٹی ہے تو وہیں ہے. اب کیپٹل اٹھا کے تو یہی لالچ میں لے گئے تھے کہ ساری جابیں کھا جائیں گے، سارا بجٹ کھا جائیں گے. اور دیکھ لیں جتنا کراچی کا بجٹ جمع ہوتا ہے سارا اسلام آباد چلا جاتا ہے. اسلام آباد خود ایک چونی بھی نہیں کماتا. یعنی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کمائی جو ہے سندھ کی کراچی ہی ہوتی ہے، لیکن اس کا سارا پیسہ کھا جاتے ہیں. نہ وہاں پہ صفائی ہوتی ہے، نہ پانی آتا ہے، نہ پانی کی لائنیں ڈلتی ہیں، نہ وہاں پہ وہ ایک KESC کراچی الیکٹرک سپلائی دے دیے، پرائیویٹائز کر دیے. اور پرائیویٹ لوگ ہیں جو ہیں وہ پیچھے یہی وزیروں کے رشتہ دار اور یہی لوگ بیٹھے ہیں، انہی کے پیسے شامل ہیں. یہ خوب لوگوں کو بھر کے جو ہے جعلی بلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ خوب پیسے لوٹ رہے ہوتے ہیں کراچی کے لوگوں کو. تو ایک اس طرح لوٹتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ 20 لاکھ دوسرے لوگوں کے صوبوں کے لوگ آئے ہوئے بیٹھے ہیں، وہاں پہ کماتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، اپنے گھروں کو بھیج دیتے ہیں. تو اس طرح پیسے چلا آتا ہے دوسرے صوبوں میں، اس طرح بھی چلا آتا ہے. پھر جب
سالانہ جو بجٹ آتا ہے اور اس میں جو پیسے رکھے جاتے ہیں تو وہ آبادی کے حساب سے رکھے جاتے ہیں. یعنی ان لوگوں کو نہیں گنا جاتا جو لوگ دوسرے صوبوں سے آ کے وہاں پہ 20-20 سال سے رہ رہے ہیں. وہ اپنے ہی لوگ ہیں. میرا کہنے کا مطلب آپ سمجھیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب تک یہ دیکھو، مسئلہ یہ ہے کہ پیٹ بھرا ہوتا ہے تو آدمی خاموش ہوتا ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ آپ ایک عام آدمی سے پوچھ لیں تو یہ مسئلے مسائل ہیں. لیڈروں سے پوچھو تو ان کے پاس ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک عذاب جب اٹھ جائے، جب مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے نا ایک صوبے میں، جیسے ابھی آپ یہ جو 18ویں ترمیم ہے، یہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اپنی مرضی کی جو ترمیمیں کر لیتے ہیں، ویسے تو کانسٹیٹیوشن بھی بھٹو صاحب نے اپنی مرضی کا بنایا، اس میں ساری شکیں رکھی ہیں کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کو بچائیں اور کس طرح باہر علاج کرائیں اور کس طرح جو ہے پیسہ کھائیں اور کس طرح جو ہے کرپشن کی سزا جو ہے موت نہیں ہے، کرپشن کی سزا ہمارے یہاں جو ہے شکریہ پھر آئیے گا ہے. نیب بلاتی ہے، شکریہ کرتی ہے، پھر آئیے گا. اور اگر پھنسنے والے ہوتے ہیں بیچارے تو پھر ان سے کہتے ہیں بھئی آپ ایسا کریں، کچھ دن کے لیے باہر پھرائیں لندن وغیرہ، اور پھر حالات جب ٹھیک ہوں گے، دوبارہ الیکشن ہوں گے تو آپ مظلوم بن کے آ جائیے گا اور دوبارہ الیکشن لڑیے گا اور دوبارہ جو ہے الیکشن لڑ کے کامیاب ہوئیے گا. ٹھیک ہے نا؟ رائٹ سائڈ پہ بیل آئیکن ہے، اس کو دبا دیں، سبسکرائب کر دیں میرا چینل اگر آگے آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اور اسی طرح ہی دیکھنی ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ، تو پھر تو مزہ ہی آ جائے گا. اور کچھ کمنٹس میں لکھیں کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ حقیقت کے قریب ہیں یا نہیں ہے، ایسا ہو رہا ہے آپ کے آس پاس یا نہیں ہو رہا، بتائیں مجھے. یہ پاکستان کے ایئرپورٹوں پہ جب آپ آتے ہیں تو کس طرح خاطر ہوتی ہے، آتے ہوئے اور جاتے ہوئے کس طرح خاطر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کسی گورنمنٹ کے محکمے میں جائیں اپنا شناختی کارڈ بنوانے یا کوئی بھی کسی بھی کام سے چلے جائیں، بلکہ کیا کہتے ہیں، آپ کسی بھی گورنمنٹ کے محکمے میں خدا نخواستہ اگر آپ کا تعلق پڑا تو یہ ہے کہ 10 روپے کا کام 10-20 ہزار روپے میں، اور اب سنا ہے لاکھ روپے میں شناختی کارڈ کا کام جو ہے 50-50 ہزار روپے لوگ منہ کھول کے مانگتے ہیں. اب ظاہری بات ہے وہ حرام کا پیسہ فوری طور پہ تو اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا، جبکہ میں تو کہتا ہوں ادھر حرام کھلاؤ ادھر ہی جو ہے ان کا جو ہے تیا پانچا ہو جائے، تب تو یہ قوم ٹھیک ہوگی، ورنہ ہم لوگ نہیں ٹھیک ہوں گے. پورے دن ان کو آیت الکرسیاں سناؤ، سورہ اخلاص سناؤ، سورہ کوثر سناؤ، کچھ بھی سناؤ، ان تین کل کو سب فیصل ربک ونہر ان شانک هو الابتر، یعنی سورہ کوثر کہتے ہیں یہی میرے خیال سے. تو یہ سارا دن آپ ان لوگوں کو سناؤ، کچھ بھی کرو. یہ جب ان کا جب اپنے کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا تو تسبیح ٹھک 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 چل رہی ہوتی ہے. جس طرح فضل الرحمان ہے، ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. اب بیچارے پتہ نہیں کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں تسبیح، کہ آیتیں ختم ہو گئی لیکن تسبیح ختم نہیں ہوئی. تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ بھئی یہ ہر وقت ان لوگوں کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، پڑھتے کیا ہیں؟ کہ لے کیا پڑھیں، ایک ہی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کرسی 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 کرسی. تو میں نے کہا کرسی تو ملے نہیں. کہ لے کہ ہاں لیکن وہ جس نے بھی ان کو بتایا اس نے یہی کہا ہے کہ اسی طرح کا ورد کیا کرو. جس دن جو ہے بش ابو یا اوباما بھائی یا کیا کہتے ہیں یہ ٹرمپ دادا نے اگر جس دن دیکھ لیا کہ یار یہ تو کب سے کرسی کرسی کر رہا ہے، تو اس سے جو ہے تھوڑا سا پاکستان خرید کے اور اس کو بھی کچھ عرصے کے لیے کرسی دے دیں اور وعدے کروا لیں کہ بھئی اسٹیل مل ہمیں بھیج دینا، روز ہوٹل ہمیں بھیج دینا، یہ کر دینا وہ کر دینا. جبکہ پی آئی اے کی آپ کو کہانی اگر اصل میں پتہ ہے تو وہ یہ پتہ ہے کہ پی آئی اے آخر کس کی تھی، کس سے چھینی گئی تھی پی آئی اے. سوچیں ابو الحسن اصفہانی کی یہ پی آئی اے ایئر لائن تھی، جو کہ پہلے اس کا نام تھا اورینٹ ایئر لائن، اور یہ ان سے جو ہے چھینی گئی تھی، یعنی نیشنلائز کر لی گئی تھی، زبردستی چھین لی تھی بھٹو صاحب نے. پھر اس کے بعد اپنی یعنی بھٹو صاحب جو تھے زمیندار تھے تو زمینیں نیشنلائز نہیں ہوئی تھیں، جو کہ 100 ایکڑ ان کے پاس ہیں. ان کے اپنے زمینوں کے علاقے میں جو ہے آدھا ٹرین چل رہی ہوتی ہے لیکن ان کا علاقہ ختم نہیں ہو رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے لیے تھوڑی مصیبت کریں گے. یہ تو ظاہری بات ہے ان لوگوں کو پکڑیں گے کہ بھئی تم نے کیوں بنایا پاکستان. اگر نہیں بنتا تو اورینٹ ایئر لائن تمہاری اپنی ہوتی، اب بن گیا ہے تو ہمیں واپس کر دو، ہماری ہے یہ، تو بھئی ہمیں دے دو. تو بس اس طرح جو ہے چھین لی لوگوں کی چیزیں، لوگوں کے اسکول، لوگوں کے کالج چھین لیے. اب کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو خالی ہاتھ آئے تھے، جبکہ یہ جتنے بینک سب کچھ تھے یہ ان کے ابا کے تھے. آغا حسن آبدی کون تھے؟ آغا حسن آبدی نے سارے بینک بنائے تھے، حبیب بینک، یو بی ایل، یونائٹڈ بینک، سارے بینک جو ہیں انہوں نے بنائے تھے آغا حسن آبدی نے. اور وہ بامبے سے شفٹ ہوئے تھے میرے خیال سے پاکستان، مسلمان تھے تو مائیگریٹ کیا تھا. اور جتنے بھی مسلمان بزنس مین تھے بڑے بڑے وہ سارے موو ہوئے تھے کراچی.
اور یہ جتنے بینک آپ لوگ خود ہی کہتے تھے میمن برادری جو ان کے پاس اتنا پیسہ ہے یہ پورا ملک چلا رہے ہیں، واقعی چلا رہے ہیں. اب وہ بیچارے جو تنگ آ کے جو ہے دبئی شبئی نکل گئے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بھئی دوسرے لوگ آ رہے ہیں، چور آ رہے ہیں جو کہ ان کی چیزوں کا قبضہ کر رہے ہیں، غلط ٹیکس لگا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. تو وہ جو 22 خاندان ہوتے ہیں، جب پاکستان بنا ہے جب تک وہ 22 خاندان رہے تب تک وہ پاکستان بہت اچھا چلتا رہا، اور پھر ان کو بدنام کر کر کے ان کو ہٹایا. ہاشوانی گروپ ہو گیا یا اورینٹ گروپ ہو گیا، کیا کہتے ہیں یہ لیور برادر پاکستان، حبیب گروپ آف پاکستان، آغا حسن آبدی گروپ ہو گیا، دوسرے گروپ ہو گئے. ان سب کو تو ختم کر دیا انہوں اٹھا کے، کیونکہ سب منشیات مافیا کے لوگ یہ لوگ بیٹھ گئے آ کے، اور یہ کیا کہتے ہیں بس پاکستان کو جو ہے دکان بنا کے پاکستان جو ہے نا وہ ایک جمعہ بازار بنا دیا اپنے لیے، اور پورا پاکستان بیچ رہے ہیں. ابھی اسٹیل مل میں 16,000 لوگ کام کرتے تھے، برباد کر دی. کس نے کی؟ اب یہ پوچھا جائے نا کس نے کی. اتفاق فاؤنڈری جو ہے وہ برباد نہیں ہے، اسٹیل مل برباد ہو گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، جتنی کمپنیاں باہر سے آتی ہیں اور ملک میں جو ہے انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو پہلے کہتے ہیں ہمارا حصہ کتنا ہوگا، ہمارا کک بیک، ہمارا حصہ، یعنی فیکٹری لگانے سے پہلے ہی زبان جو ہے نا کتے کی طرح لٹک جاتی ہے کہ بھئی کتنے پیسے دو گے. یہ ہے کیونکہ پاکستان تو ان کی جاگیر ہے نا، اور ہم سب ہاری ہیں، آج نہیں تو کل ہاری بنی جائیں گے. اور جب عوام جب خلاف ہو جائے نا ملک کے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ چاہے اپنے گرائی کو لائیں یا جس کو دل چاہے لائیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور مجھے لگ تو رہا ہے کہ بھئی اگر اسی طرح کے حالات رہے اور مہنگائی ہوتی چلی گئی تو پھر انقلاب ہی آئے گا. انقلاب لوگ اسی لیے کہتے ہیں. یہ ہے تو وہی ہے. اب قائد اعظم بیچاروں کو کیا پتہ تھا کہ ہم پاکستان تو بنا رہے ہیں لیکن پاکستان میں ایک بہت بڑی گند بھی شامل ہو رہی ہے جس نے جو ہے پاکستان کو برباد کر دینا ہے، لوٹ کے پورا ملک کھا جانا ہے. اور جو لوگ وہاں سے آئے تھے پیسہ لے کے اپنا بزنس چھوڑ کے آئے تھے یا گھر چھوڑ کے آئے تھے، ان کو جو ہے ان کو رہنے کی تو جگہ رہی نہیں نا. وہ تو اب کہہ رہے ہیں کہ یار کاش کے وہیں رہتے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا حشر اور بھی برا ہو گیا وہاں سے آ کے. اور یہی وجہ ہے، اگر وہ اوپنلی کہیں تو غدار ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے بیچارے چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں اور موقع کے انتظار میں ہیں. اب کس موقع کے ہیں یہ ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن یہ کہ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا ہے، پاکستان سے زیادہ اچھی اکانومی ہو گئی ہے اس کی. پریڈکشن تو ہم یہی کر رہے تھے نا، ہے یہ تو بنگالی ہیں، انہیں کیا پتہ، یہ وہ مچھلی کھانے والی قوم. ہم یہ تو بڑی جلدی کہتے ہیں نا، چائنیز بھی مچھلی کھاتے ہیں، جاپنیز بھی کھاتے ہیں. بنگلہ دیش جو ہے ہماری کرنسی جو ہے نا ان کا 1 ٹکا 2 روپے کا ہو گیا ہے. پہلے 1 روپے کے 5 ٹکے ملتے تھے، اب 5 روپے کا 1 ٹکا ملتا ہے. یہی ہو جائے گا آنے والے وقت میں، کیونکہ ہمارے یہاں جو اتنے ذہین لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں کہ بس کرپشن ختم نہیں ہونے دے رہے ہیں. یہ ہے، شوگر ملیں اپنا پورا بزنس امپائر بنا لیا ہے، اور عوام جو ہیں وہ ان کے نوکر ہیں اور وہ نوکروں کی طرح کام کر رہے ہیں ان کے سارے. اور یہ مہنگائی کرتے چلے جا رہے ہیں. مرغی کے دربوں جیسے فلیٹ بنا کے دیتے ہیں، اور کروڑوں روپے کے فلیٹ، یعنی کراچی میں 2 کمروں کا فلیٹ جو ہے وہ تقریباً 2 کروڑ روپے کا ہو رہا ہے. نئے فلیٹ جو بن رہے ہیں وہ 2 4 کروڑ روپے کے ہیں. اور ڈیفینس وغیرہ کی سائڈ اگر چلے جائیں تو وہاں پہ خالی فلیٹ ہی 20 کروڑ روپے کا ہے. یہ ہے. اور کچھ فلیٹ ایسے بھی ہیں جو 100 کروڑ روپے، 1 ارب روپے کے ہیں، جو ساحل سمندر پہ جو اونچی بلڈنگیں نظر آ رہی ہوتی نا ان میں فلیٹ جو ہیں وہ تقریباً 50 کروڑ سے 100 کروڑ کا ہے. اب کیا کیا جائے جب اتنی پراپرٹی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. وہاں پہ زمینی کیا کہتے ہیں 25-30 لاکھ روپے گز ہوگی تو پھر اتنے ہی کا فلیٹ بنے گا. ظاہری بات ہے، پرانی بلڈنگیں خرید کے ان کو توڑ کے ملٹی اسٹوری بلڈنگ اور ہائی رائز فلیٹ وغیرہ بنا رہے ہیں. تو اسی طرح مہنگائی ہوتی چلی آ رہی ہے، لوگ دور جاتے جا رہے ہیں. اب بحریہ ٹاؤن ہے، پورا شہر سے باہر ہے، جہاں پہ زمین جو ہے وہ یعنی وہ اگر 50 لاکھ کی زمین دے رہے ہیں، 500 گز کا پلاٹ یا 400 گز کا پلاٹ اگر 50 لاکھ کا دے رہے ہیں تو اس کی اصل میں قیمت تو 10 ہی لاکھ ہے، کیونکہ اتنی دور ہے کہ وہاں پہ زمین اتنی کاسٹ ہے. لیکن بحریہ ٹاؤن کا نام دے کے 4 دیواری خوبصورت بنا کے اور 4-5 گھر بنا کے ساری زمین کی ویلیو بڑھا دی ہے. یہ ہے، اور سب ملا کے کریں. یہ بہت بڑا بڑے اونچے پیمانے پہ کام ہو رہے ہیں بحریہ ٹاؤن والا. اس میں بہت لوگ انوالو ہیں، اور جن کا پیسہ ہے وہ سارا کک بیک کا اور بے ایمانی کا پیسہ ہے شامل. ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں تو لگانا ہے. یہ ان لوگوں کا پیسہ ہے جو لوگ باہر پیسہ نہیں لے جاتے، ملک میں ہی رکھتے ہیں.
یہ آپ خود پتہ کر لیں کہ بھئی کن کا پیسہ بحریہ ٹاؤن میں زیادہ لگا ہے، انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں، آپ کو سچ بات پتہ چل جائے گی، ٹھیک ہے نا. ابھی جو ہے کل ہم دیکھ رہے تھے، کیا کہتے ہیں، ہم ایک وہ پروگرام دیکھ رہے ٹی وی پہ، اس میں ایک سردار جو ہے وہ گھر پہنچتے ہیں تو ان کے کان سے خون نکل رہا ہوتا ہے. ان کی بیوی پوچھتی ہیں ارے بھائی کان سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ کہ لے کہ ہاں وہ ویگن میں آ رہا تھا تو جس سیٹ پہ میں بیٹھا تھا اس سیٹ کے جہاں پہ میں بیٹھا تھا تو وہاں پہ سائڈ میں جو ہے کیل نکلی ہوئی تھی، جب ویگن یوں کر کے ہلتی تھی تو کیل جو ہے میرے کان میں چبھتی تھی جس کی وجہ سے خون بہنے لگا. تو کہنے لگی ارے تو پھر آپ کسی سے سیٹ بدل لیتے. کہ لے کس سے بدلتا، پوری ویگن تو خالی تھی. تو یہ حال ہے، یہی ہمارا حال ہے. ہمارے یہاں بھی وہ خالی ویگن والے ہیں. ایک دفعہ سردار جی گھر سے نکلے، کیلے کا چھلکا دیکھ کے کہنے لگے آج پھر پھسلنا پڑے گا. تو اسی طرح ہوتا ہے، اس قسم کے لطیفے ہیں کہ بھئی کیلے کا چھلکا ہے تو اس کے اوپر ہی پیر رکھنا ہے، انہیں ادھر ادھر سے نہیں نکلنا کہ آج پھر پھسلنا پڑے گا. خیر اب سردار جی کے کسی کا بھی نام لے دیں بھائی، ظاہری بات ہے، کیا کہتے ہیں، ہندو ہمیشہ سرداروں کے لطیفے کیوں سناتا ہے میری آج تک، یعنی ان بیچاروں کو، جبکہ اتنے جولی ہوتے ہیں سردار کہ ہمارے بہت سے دوست ہیں باہر ملکوں میں رہے ہیں اور بہت ہی جولی ہوتے ہیں اور بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ جاؤ وہ ہنسا ہنسا کے پاگل کر دیتے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی سرداروں کے لطیفے مذاق اڑانے والے ہیں نا، یہ بس انہی کے ہی لوگوں نے بنائے ہوئے لطیفے. ظاہری بات ہے لطیفہ جس نام پہ چڑھا ہوتا ہے پھر اسی طریقے سے ہم بھی سنا دیتے ہیں لطیفہ. جیسے پاکستان میں جو بھی لطیفہ بنتا ہے پٹھان پہ بنتا ہے، جبکہ سب سے اچھے لوگ سب سے ایماندار ہوتے ہیں. بس دماغ میں جو آ جائے پھر وہ پتھر کی لکیر ہے کہ آپ اپنا گلا کاٹ لو لیکن وہ اپنے وعدے سے نہیں پھرے گا. دشمنی ہو جائے آپ سے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے آپ کو چھوڑے گا نہیں. یہ افغانستان ہے، افغانستان پہ کبھی کوئی ملک برٹش حکومت بھی قبضہ نہیں کر سکی. سر پٹک پٹک کے اپنے فوجی مروا کے اور سر جھکا کے نکل گئے. پوری دنیا کی فوج مل کے جو ہے افغانستان میں لڑی ہے، ٹھیک ہے، سارے جو ہے وہ سر جھکا کے نکل لیے اور ان کو موقع نہیں مل رہا کہ ہم ہار کیسے تسلیم کریں. اس لیے امریکہ صاحب جو ہے بہت سارے تو ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب خود بھاگنے کے چکر میں ہیں. لیکن یہ کوئی ایسا راستہ تلاش کریں جس سے ان کی بے عزتی نہ ہو. لیکن کچھ بھی کر لیں پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے بھائی تم وہاں ذلیل ہو کے آ رہے ہو. عراق ہے، عراق میں بچوں کو مارا ہے ہزاروں لوگ، اتنے تو صدام نے نہیں مارے تھے جتنے انہوں نے خود مارے ہیں. اور وہاں سے بھی کاہے کے لیے؟ صرف تیل کے لیے. یعنی جتنا تیل لے کر گئے اس سے زیادہ خون بہا کے گئے. کیا فائدہ؟ ایک صدام حسین برا تھا نا، ایک بم مارتے محل پہ پورے صدام حسین سمیت سارا کچھ ختم ہو جاتا. خامخواہ بے گناہ لوگوں کو کیوں مارا؟ ظاہری بات ہے. تو اس طرح ہے، کبھی انڈیا میں گھس جاتے ہیں، انڈیا میں لوگوں کو انگریزوں نے 100 سال تک جو ہے جوتے مارتے رہے انہیں، اور جنہوں نے انگریزوں سے ان کو بچایا ہے مسلمانوں نے ہی تحریک چلائی تھی، اور سب سے زیادہ لڑاکا تو مسلمان ہی ہوتے تھے انڈیا میں، آج بھی ہیں. تو انہوں نے ہی انگریزوں کو بھگایا ان کے ساتھ مل کے، اور آج انہیں کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ ہے. اب یار 35 کروڑ کو تم کیسے مارو گے یہ مجھے بتا دو. 35 کروڑ کو ساروں کو مار دو گے؟ نہیں مار سکتے. ہاں ایک چیز ہے، 35 کروڑ کے دل میں یہ ضرور بیٹھ جائے گا کہ انڈیا ہمارا ملک نہیں ہے. اور یہ کتنی خطرناک بات ہے آپ کو نہیں پتہ. ہمارے ملک میں ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، سب کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، چھوڑ کے جانے کو تیار ہی نہیں ہے. نہیں ہے بھائی، کوئی نہیں جاتا چھوڑ کے. کرسچن ہے، اگر وہ جانا چاہیں تو امریکہ ادھر ادھر ان کو آسانی سے ویزا مل جاتا ہے. ہندو انڈیا جانا چاہیں تو ان کو وہاں پہ نشڑی مل جاتی ہے. لیکن اس ملک میں جب جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہاں تو ہم گھر میں سو رہے ہیں، وہاں پہ فٹ پاتھ پہ سونا پڑے گا، تو جاتے نہیں. جن کے رشتہ دار ہیں اور بڑا گھر ہے وہ کچھ دن کے لیے مہمان نوازی کے طور پہ ان کو بلا لیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اگر اس ملک سے انہوں نے پیسہ کمایا ہے تو وہاں جائیداد وغیرہ خرید کے وہاں چلے جاتے ہیں. تو اس طرح ہوتا ہے. تو یہی سب کچھ ہے. اور لداخ کی ہم بات کر رہے تھے تو لداخ کا علاقہ تو گیا، اب انڈین میڈیا خاموش کیوں ہے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. بھائی جس طرح ہمیں لتاڑ رہے تھے اس طرح ذرا چائنیز کو بھی تو کہو نا کہ بھائی چائنا کا کبوتر وہاں سے آ گیا اور اس نے چائنیز جوتے پہنے ہوئے تھے، ویسے بھی چائنا کے مال کے خلاف ہے، اور ہمارے ملک میں جوتے بھی چائنا کا کبوتر لے کر آیا ہے. اسی طرح چائنا کی ٹڈیاں بھی ہیں، ٹڈیاں یہاں آ گئیں، انہوں نے شاید کھانا چھوڑ دیا ٹڈیاں، جبکہ ٹڈیاں تو ہم نے بھی کھانا شروع کر دیا. اندرون سندھ جال لگا لگا کے ٹڈیوں کا آج کل بریانی مل رہی ہے پاکستان میں سب زیادہ. اتنی زیادہ ٹڈیاں آ گئی، ٹڈیاں کھانے لگے ہیں. ویسے آہستہ آہستہ ہم چائنیز ہو جائیں گے. ٹڈیاں کھانا شروع کی ہیں، پھر کاکروچ کھانا شروع کر گئے. مینڈک تو ہم کھاتے ہی تھے.
پھر چوہے ماشاءاللہ سے بکیں گے ہمارے بازاروں میں آنے والے وقت میں. سی پیک بس اسٹارٹ ہونے دیں, پھر ہمارے یہاں کتا بھی بکا کرے گا. اور بیچاری جتنے بھی کتے ہیں نا, وہ عوام تو نہیں, گورنمنٹ نے مارنا چھوڑ دیے, کیونکہ کیوں خرچہ کریں 10-12 کروڑ روپے, کچھ دن رک جاؤ, یہ 10-12 کروڑ بچا لو, پھر وہ چائنیز آ رہے ہیں تو وہ پکڑ کے لے جائیں گے. ہمارے یہاں کتے مہنگے ہو جائیں گے آنے والے وقت میں. بس یہ سی پیک بننے دیں, پھر دیکھیں ہمارے یہاں بلیاں, کتے, بہترین بزنس کتوں کا شروع ہو جائے گا. یہ ہے. ویسے تو اداروں میں بھی کتے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ روڈ پہ جو کتے پھر رہے ہیں آوارہ کتے, وہ ایک بھی نظر نہیں آئے گا. بیچارہ منہ چھپائے کتے پھریں گے یار, کہیں کوئی چائنیز ہمیں دیکھ نہ لے اور ہم پکڑے نہ جائیں. تو وہ بیچارے کتے, گدھے, یعنی وہ چیزیں جو ہم نہیں کھاتے اور ہم نے فالتو چھوڑی ہوئی ہیں, وہ ماشاءاللہ سے جو سب ختم ہو جائیں گی آہستہ آہستہ. جو روڈوں پہ رات کو کتے بھونک رہے ہوتے ہیں نا, وہ چائنیز کو آنے دیں, پھر کتا جو ہے نا منہ پہ سائلنسر لگا کے بھوکا کرے گا کہ پتہ نہ چلے ہم یہاں پہ ہیں. تو یہ حال ہے. اور اگر اسلامی قانون آ گیا تو پھر منہ پہ سائلنسر کتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کتوں کے اوپر بھی لگ جائے گا جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے. تو بس یہی ہوتا ہے, کیا کیا جائے. دنیا جو ہے ایک لطیفہ بنا کے رکھ دی ان لوگوں نے. ان لوگوں کا خیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو پہلی فرصت میں ان کے لیے الگ دوزخ بنے گی. شرط لگا لیں. اب یہ ٹرمپ, کلنٹن, اوباما, جن لوگوں نے یہ جنگیں کر کے لوگوں کو مارا ہے نا, ان کے لیے الگ دوزخ بنے گی. یعنی ایک تو ہوتا ہے جنت میں اعلیٰ مقام, اب آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ دوزخ میں اعلیٰ مقام دے, یہ بھی کہا کریں گے لوگ. آنے والے وقت میں ضرور کہیں گے. جیسے کہ زرداری ہے, اب اس کے دور میں اب اس نے یعنی سنی سنائی باتیں, کیا کریں, کسی کو بددعا دیتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا. لیکن یہ کہ یار دنیا میں اب ظاہری بات ہے آپ کتنا پیسہ کھاؤ گے. یعنی ایک کوئی ہوس کتنی ہوتی ہے. تھوڑا سا پیسہ اچھے کاموں کے آپ, اچھا یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس اگر آپ ارب پتی یا کروڑ پتی ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ میں 2-4 مدرسے اور وہ عیدی ٹرسٹ میں پیسے غریبوں کو کھلا دوں, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے 2-4 مسجدیں بنا دوں تو بس میرا کام ہو گیا. نہیں بھائی نہیں, ایسے کام نہیں ہوتا. کام ایسے ہوتا ہے کہ آپ چیزیں سستی کریں. یہ نہیں کہ غریبوں کو فقیر بنا کے لنگر 500 دے کے کھلا دی. 500 دے کے آپ کے لیے کیا ہے. اگر آپ 50 کروڑ روپے یا 10 کروڑ روپے مہینہ کما رہے ہیں تو اس میں 1 دیگ 2 دیگ کسی کھاتے میں نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر جیسے فار ایگزامپل میں 1,00,000 روپے مہینہ کما رہا ہوں, یا 2-4 لاکھ روپے کما رہا ہوں, 1,00,000 روپے کما رہا ہوں, یا 50,000 کما رہا ہوں, اور میں اپنی سیلری کے حساب سے جو ہے غریبوں کو پیسے دیتا ہوں. اگر میری اوقات اگر 50 روپے کما رہا ہوں تو میری اوقات زیادہ, کسی کو اگر مدد کروں گا تو 100 روپے دوں گا فقیر کو. ٹھیک ہے نا. جو کروڑ روپے کما رہا ہے اس کی اوقات تو اتنی ہوتی ہے کہ کسی غریب کو جو ہے ریڑھی دلا دو, 15-20 ہزار کا ٹھیلا دلا دو. ٹھیک ہے نا. ہر مہینے 10 لوگوں کو ریڑھی دلا دو جو بیچارے بھیک مانگ رہے ہیں, ان کو مستحق جو ہے ڈھونڈ کے, تب تو بات ہے. لیکن یہ کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کوئی مستقل, بھائی چوری تو انہی کا پیسہ, کہ جو فقیر آج بنا ہے اس کا پیسہ, وہ لوگ جو ہے اسی کا پیسہ تو چوری کر کے جو ہے امیر بنے ہوئے پھر رہے ہیں. یعنی گھوڑوں کو سیب کھلا رہے ہیں, سیب بازار میں جو ہے 200 روپے کلو بک رہا ہے, آپ گھوڑوں کو کھلا رہے ہو بیٹھے ہوئے. یہی کہانی آتی تھی نا. کسی نے گاڑی خرید لی, اس سے 10% لے لیے کہ بھائی مرسیڈیز خریدو گے تو 15,000 روپے, رولز رائس خریدو گے تو 1 کروڑ روپے آپ ہمیں دیو گے تو خریدو گے. اچھا ایک بات آپ سنائیں, آپ تو چلو ٹھیک ہے نا, بہت حاجی ثناء اللہ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے. مشرف دور سے پہلے موبائل فون کی انکمنگ جو ہے اس کے پیسے کیوں پڑتے تھے جبکہ پوری دنیا میں فری تھی. یعنی آپ فون ریسیو کریں, پیسے دیں, جو کر رہا ہے وہ بھی دے رہا ہے. یعنی 10 روپے ریسیو کرنے کے, 10 روپے فون کرنے کے. ٹھیک ہے. مشرف کے آتے ہی جو انکمنگ فری ہو گئی. کیسے ہو گئی ہے؟ مشرف اپنی جیب سے پیسے دے رہا تھا. آپ مشرف کو برا کہتے ہو نا. مشرف کے دور, مشرف کے آتے ہی انکمنگ فری ہو گئی تھی. مشرف کے آتے ہی ہم باہر ملکوں سے جو کارڈ خریدتے تھے اپنے ملک میں فون کرنے کے لیے, جس میں صرف پہلے 50 منٹ ہوتے تھے, مشرف کے آتے ہی 1400 منٹ پاکستان فون کے ہو گئے تھے. 1400 منٹ ہوتے تھے کارڈ جو ہم کرتے تھے. یہ ہے. گیٹ وے پرائز جو ہے وہ اتنی زیادہ رکھی ہوئی تھی کہ سارے کارڈ کے پیسے ہی کھا جاتے تھے ہمارے لیڈران. ملک ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے ایسا رکھا ہوا تھا کہ انکمنگ جتنا پیسہ جمع ہوگا وہ اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو بانٹ دیا جاتا ہے. بھائی آپ کے حصے کے آج 50 لاکھ, آپ کے 10 لاکھ اس کے, 2 لاکھ اس کے. تو جب آپ مہینہ آپ کے لاکھ روپے بغیر کچھ کرے حرام کے آ رہے ہیں تو آپ کیوں بولو گے.
جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے پرائسز کو اور سارا کچھ کو، اور ان کو ہر مہینے جو ہے بھتہ باندھ دیا جائے، تو وہ پھر کیوں پکڑیں گے؟ سیدھی سی بات ہے، آپ مجھے پیسے دو اور ہر مہینے اور کہو کہ بھائی آپ ویڈیو پہ آ کے مت بولا کرو، کیونکہ ہمارے خلاف جو ہے آپ سچ سچ لوگوں کو نہ بتاؤ، کیونکہ لوگ ہمارے خلاف ہوتے ہیں۔ پہلے ہمیں لوگ سلام کرتے تھے، اب لعنت دکھا کے جا رہے ہیں